स्पेशली कोई आपसे कुछ पूछने आए या कोई परेशानी तो उनकी परेशानी दूर करिए, बताइए कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करने, ना कि उनको और ज्यादा परेशान कर दे। खुद भी परेशान मत हो, दूसरों को भी परेशान मत करें और अच्छा मशवरा दें। और हम आगे देखते हैं सूरह इब्राहिम में, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और ला तअज़्ज़ना मतलब कोई चीज जोर से या लाउडली कहना, रब्बकुम अपने रब से, ला इन शकरतुम अगर तुम शुक्रगुजार होगे, ला अज़ीदन्नकुम तो अल्लाह ताला आपको ज्यादा देगा। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, आप देखिए अल्लाह ताला नेमतों में भी इजहार नेमत और इतराफ नेमत दोनों में भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा भर भर के देते। अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देखिए आप, कि इतने कैलामिटी से गुजरे, फिर आप अल्लाह ताला सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दिए। जब टिड्डियां आसमान से गिर रहे थे सोने के तो वो समेट रहे थे, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या कोई कमी है? उन्होंने कहा कि क्यों मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, जब नेमतें मिल रहे तो क्यों ना मैं नेमतों को बटोरने वाला हूँ। देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी ज्यादा हुकूमत दिए और कितना अल्लाह की तरफ से था, तो क्या कहते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, हाज़ा मिन फज़्ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करिए, रब का शुक्र अदा करिए। अच्छा, और कुफरानी नेमत से क्या हो रहा, अज़ाबुल्लाह शदीद, अल्लाह ताला अजाब शदीद देने वाला। देखिए इस दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी, तो नाशुक्री मत करिए और नेमतें छीन जाती नाशुक्री से। आप हर बात पे रोना, अच्छा ये मुझे मिला लेकिन इतना कम क्यों मिला, इतना ज्यादा क्यों नहीं मिला, कम पे भी राजी हो जाइए, कम पे भी खुश हो जाइए। हमेशा जरूरी तो नहीं है बाखिर तादाद में मिल जाए तभी मैं खुश हूँ। अब जब देखिए आप समझिए किसी की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रहती, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी तो अच्छी हूँ। आप दूसरों से देखिए, दूसरों से कंपेयर करिए, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, लोग इतने परेशान हैं, इतने तकालीफ में हैं। जब आप उनकी तकलीफ देखेंगे ना, आपको अपनी तकलीफ कम नजर आएगी। तो हमेशा ना अपने से नीचे लोगों को देखिए, ना कि अपने से ऊपर, और उसमें शुक्रगुजारी निकलेंगी। अब हम देखते कि आगे भी कुछ आयतें हैं। सूरत सजदा आयत नंबर 9 में देखिए, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला बता रहे हैं किस तरह जो है ना मैंने तुम्हारे अंदर रूह फूकी और तुम्हारे जिस्म को बराबर किया, तुम सुनना देखना, फिर भी तुम कम शुक्र अदा करते हो। तो हम कम क्यों शुक्र अदा करते, जब हम नेमतों को समझते नहीं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो हम जरूर समझें और इसका शुक्र अदा करें। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं जिस्म में रूह रहना और जिस्म में रूह नहीं रहना, क्या फर्क है? यस, जब तक हम जिंदा है जिस्म में रूह है, जब जिस्म से रूह निकल जाएगी तो उसको जसद कहेंगे। और जिस्म में जब तक रूह है वो जिस्म है, और जो जसद है वो क्या है, जैसा कि वो बैल का जिसमें से आवाज निकलती, वो क्या आया था, उसमें भी वर्ड जसद आया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जब वो गिर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो वहां पर भी वर्ड क्या आया था, जसद आया था। तो थोड़े पे भी राजी हो जाए, खुश हो जाए, और ज्यादा पर भी शुक्र अदा करे, थोड़े पे भी शुक्र अदा करे। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, साथ में बंदों का भी। आप क्या कोई जरिया बना, किसी ने आपको कोई चीज दी, तो उनका भी शुक्र अदा करें। ये नहीं कि बस आप ये कह रहे हैं ये तो मैंने, बिल्कुल देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन बंदों को भी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कहिए। मतलब ये एक दुआ है, अल्लाह आपको इसकी अच्छी जजा दे। देखिए जब आप थैंक यू कहते हैं ना, थैंक यू में तो कुछ भी नहीं, क्यों वेलकम कह देते हैं, लेकिन जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, इसमें कितनी अच्छी बात है कि हम दुआ दे रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जज़ाकल्लाह नहीं, जज़ाकल्लाह के साथ खैर लगाइए। क्या है, किसकी जजा, खैर की। अच्छा, जहाँ पर नेमतों को छुपाना है वहाँ छुपाना है। जैसा कि हमने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद साहब क्या कहते हैं कि नहीं, ये अभी ख्वाब की बात मत बताओ, अभी ये बात छुपाना है। क्यों, उसमें भी एक हिकमत थी, एक जेलसी थी, हसद था,
تو اس وجہ سے، اور ایون جو نا شہرت ہے، بعض اوقات کوئی بات ہے تو کچھ چیزوں کو آپ کو چھپانا ضروری ہے۔ نعمت کا ذکر دیکھیے ایسے طریقے سے کرنا جس سے کہ اگر آپ کی شکر میں بوسٹ فلنس دکھ رہا، ریاکاری دکھ رہا تو چھپا لیجیے۔ اسپیشلی جو ہماری عبادتوں کی باتیں ہیں نا، اگر آپ کی عادت ہے مسلسل کوئی آپ کی عبادت ہے، مطلب آپ چیریٹی کرتے یا آپ بہت تہجد میں اٹھتے، اپنی نمازیں بہت زیادہ پرٹیکولر ٹائم پہ آپ بہت پرٹیکولر ہے کہ اذان ہوئی اور آپ نماز پڑھ لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر استقامت رکھیں۔ لوگوں کو جب اظہار نعمت جب کرتے ہیں تو اگر کوئی اس سے سیکھتے ہیں، مطلب اس میں نا 2 ٹائپس آف پیپل رہیں گے، ایک جو آپ سے سیکھنے والے ہوں گے اور سیکھنے کے حریص ہوں گے اور وہ اڈیپٹ کر لیں گے، وہ نیکی بھی آپ کو ملے گی۔ ایک دوسرے طرح کے لوگ رہتے جو آپ سے سنتے، حسد کرتے اور آپ سے وہ نعمت چھیننے کا ڈر رہتا۔ تو یہ ضرور پہچان کریے۔ دیکھیے سورۃ الکہف میں ہم دیکھتے ہیں جب باغ کی وہ بیان کرتے تو وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتے، نہ وہ شکر گزار رہتے۔ تو ہم بھی اگر کوئی آپ کی تعریف بھی کر رہے یا آپ کی نعمتوں کی تعریف کر رہے تو آپ خود ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اور اللہ کا شکر ادا کریے۔ اگر لوگ نہیں کہہ رہے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ کہے، بارک اللہ فی کہے۔ تو یہ چیزیں ہم یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہمیشہ شکر گزار ہے، اللہ کا شکر کر کے اچھا جب کوئی چیز نعمت مل جاتی تو ہمارا کیا ہونا چاہیے، آپ سجدہ شکر کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فوراً سے آپ سجدے میں، تو کیا اس کے لیے آپ وضو کریں گے پھر سجدہ کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ اچھا یہ کنڈیشن میں آپ سجدہ شکر کبھی بھی کر سکتے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آلویز شکر گزار ہو، نعمتوں پر اتنا زیادہ شکر ادا کرے۔ اور ہماری سب سے بڑی نعمت کیا ہے، دین کی نعمت ہے، ہماری زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اور مکمل جو دین اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتارے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اپنی زندگی صرف ایک ہی ہے، اس زندگی کو یوٹیلائز کرنا ہے اور ایک اچھے کام کے لیے، کیونکہ احسن عمل کر کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، یہی گڈ ڈیڈز میں کیلکولیٹ ہونے والے، یہ آخرت کے بینک میں جمع کرنا ہے۔ تو یہ نعمت پر جو شکر گزاری ہے یہ جنت لے کے جانے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تہجد پڑھتے اور اتنے نوافل پڑھتے تو کہتے کہ آپ کے تو پیر سولن ہو گئے، تو کہتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم بھی چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں اور زیادہ سے زیادہ نمازوں کی کثرت کرتے تھے آپ، اور ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شکر گزاری کس طرح کریں کہ خوشی ہو یا غم ہو ہمیشہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری کرے، اور بندوں کے ساتھ بھی ناشکری نہ کرے، بندوں کے ساتھ بھی منہ نہ بنائے، بندوں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کرے، ہمیشہ اچھا سلوک کرے، اچھا عمل کرے اور عبادت میں کثرت کرتے جائیں۔ اور آگے انشاءاللہ ہم پھر دوسرا ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز پارٹ 1 اردو۔ آج کا ٹاپک ہے جب روزے میں ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں یا مسواک۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ روزے سے ہیں تو آپ کو یہ بار بار خیال آتا ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کریں یا نہیں۔ مسواک تو آپ کو پریٹی شیور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مسواک ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ دوسرے بینیفٹس چھوڑ دیجئے، کبھی بھی کبھی ہم سنت یوز کر رہے ہیں تو اس کا پورا ریوارڈ لیجئے، کیونکہ سنتوں کا اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو جب آپ بات کریں کہ ٹوتھ پیسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ حلق کے اندر نہ جائے، اور اکثر ٹوتھ پیسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ رہتا، تو بہتر ہے کہ نہ کریں، لیکن سوالو کرنے کا بھی ڈر رہتا۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک کوئی برش رکھ لے جو بالکل کلین ہو، اور صرف وداؤٹ پیسٹ آپ برش کر لیجیے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کے بینیفٹس اٹھائے، اس سے فائدے اٹھائے، تو آپ مسواک یوز کریے انسٹیڈ آف ٹوتھ پیسٹ۔ برش تو آپ یوز کر سکتے کبھی بھی، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا سوالو ہونے کا ڈر ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے
तो उलमा अलाउ करते हैं टूथपेस्ट, लेकिन फिर जैसे स्वालो होने का डर है ना, अंदर निगल गए तो वो मुश्किल है। तो मिसवाक आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सुन्नत है और दांत अच्छे साफ हो जाते, बैड ब्रेथ नहीं होती, काफी जो दांत के जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाते। पहले तो हम इसीलिए मोहब्बत करना चाहिए मिसवाक का क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा आप उसको वेट करेंगे, नरम कर लेंगे, चाहे वो नीम की मिसवाक हो या ऑलिव ऑयल, वो ऑलिव जो ट्री है उसकी भी मिसवाक रहती, जो आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते। लेकिन आपकी नीयत इसमें सही होना चाहिए कि ये सुन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा ताकीदी हुक्म था और बार बार कहते थे कि मिसवाक यूज करने की बात, और फरमाते अगर मेरे बस में होता, अगर मेरे उम्मत को हार्डशिप ना हो, अगर मैं नहीं चाहता कि उसको तकलीफ हो, तो मैं ये हुक्म देता कि वो मिसवाक हर वजू से पहले करे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन ताकीद की कि मिसवाक जरूर करे, और ये बुखारी में है। तो हम कोशिश करना चाहिए, मिसवाक से हमारा माउथ पूरा जो अच्छा प्यूरिफाई हो जाता, और ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये नसाई की रिवायत है और इसमें मुस्तहब है। टूथब्रश तो खैर हम सादे वक्त यूज करते हैं, लेकिन रोजे में हमको बहुत मुश्किल होती है कि टूथपेस्ट यूज करने की ना, तो आप मिसवाक जरूर यूज करिए और अच्छे से मुंह साफ रखिए। ऐसा ना हो, अच्छा जब आप चाह रहे हैं कि टूथब्रश और टूथपेस्ट, तो आप सहरी के वक्त यूज कर सकते हैं, रोजा खोलने के बाद ये तो हम यूज करते, लेकिन थ्रू आउट आप मिसवाक यूज करिए ना, अच्छा उसको नरम करके। आयशा रदी अल्लाह अन्हा मिसवाक नरम करके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और वो यूज करते थे। तो जब भी आप वुजू कर रहे हैं ना, तो आप मेक श्योर करिए कि मिसवाक भी यूज करने की कोशिश करिए, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह नोज बेस्ट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमजान सीरीज पार्ट 3 उर्दू। आज का टॉपिक है कि सुहूर का टाइम कब तक है, कब तक हम खाना चाहिए और कब रोक देना चाहिए। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर बात ये होती है कि 15 मिनट पहले रोक दे, और जब आप टाइम टेबल भी देखो ना, उसमें यही रहता अजान का जो हमेशा जो स्केड्यूल बने हुआ रहता है कि 15 मिनट्स बिफोर। ऐसा कोई प्रूफ है कि आप 15 मिनट्स पहले, हम अजान से पहले रोकना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं? तो अगर हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या बताए, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, खाओ और पियो जब तक के सफेद धारी, जब लाइट निकले और फजर अपीयर होने लगे और ब्लैक थ्रेड डार्कन हो गए। तो कंप्लीटली क्या है, आप रात खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सुबह फजर शुरू हो गई, इसका मतलब रात खत्म हो गई और फजर शुरू हो गई। दैट्स इट, फजर तक ही खा सकते, उसके बाद नहीं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खाओ और पियो जब तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान नहीं दे देते। जब अजान दे देते दैट्स इट, उसके बाद नहीं खाएंगे। ये बुखारी और मुस्लिम में है। अब ऑब्जेक्शन है, एक हदीस में आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मतलब फजर से बहुत पहले खा लिया था। उसमें क्या, देखिए उसमें बात ये थी कि वो 50 आयतें पढ़ते थे, जब वो तहज्जुद की नमाज होती थी 50 आयतें पढ़ते थे। तो ये चीज ऐसी थी कि वो खा लिए थे और फिर नमाज कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन जैद इब्ने साबित रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सुहूर खा लो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए ठहर जाते थे, आप और अनस, और बहुत लंबा टाइम होता था इसके लिए, क्योंकि 50 वर्सेस वो बहुत टाइम लगता था। लेकिन अगर आप समझिए कि 2 घंटे पहले खा लिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम कब तक है? फजर तक आपके पास टाइम है। तो ये हदीस का मतलब ये है कि आप पहले भी खा सकते हैं सुहूर, लेकिन आपके लिए डेडलाइन कब तक है? आप फजर के टाइम तक आपके पास डेडलाइन है, फजर के अजान के बाद नहीं खा सकते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ये बात नहीं बताए कि नहीं तुम फजर के बाद, हाँ ये बात बताए कि फजर, जैसे इब्ने उम्मे मक्तूम जैसे ही फजर की अजान दे दिए दैट्स इट, उसके बाद नहीं खाएंगे। अब लेकिन कभी क्या होता कि इमसाक मतलब रुक जाना। उलमा का क्या इसमें कहना है? हदीस के बारे में ये बताते कि तुम सुहूर खाओ बिफोर अजान, आप रोक दो। अब जैसे अजान हो रही है, लेकिन अब इसमें
بعض वक्त ये है कि इसमें डिफरेंस क्या है, टाइम ऑफ सुहूर और टाइम ऑफ स्टॉपिंग, खाने पीना और कैसे उसमें रुकना चाहिए। कि अगर मैं 2 घंटे पहले खा लूं फजर से पहले, ठीक है आप खा लीजिए, लेकिन आप फजर तक भी खा पी सकते हैं। और इसको और हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप नमाज में बिजी है और आप पहले खा लिए, व्हाट्सोएवर, हो सकता है आपको भूख लगी, लेकिन फजर तक आप खा सकते। और शेख बिन बाज से भी पूछा गया कि क्या हम बहुत पहले खाना रुकना चाहिए, 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, तो उन्होंने फरमाया कि फजर तक आप खा सकते, ये सुन्नत है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जो वो हदीस है उसमें ये बयान किया गया था कि वो 50 आयतें पढ़ रहे थे, तो वो लोग बिफोर खा लिए थे, तो आपके लिए अलाउंस है। लेकिन अब क्या एक एक्सेप्शन है कि फजर की अजान के साथ आप उठ गए, मतलब आपकी नींद लग गई थी और जैसे ही फजर की अजान हुई, जब आप नींद हुशार हुई, अजान जब चल रही, आप सिर्फ पानी पी सकते। अब आपके पास ये इतना टाइम नहीं है कि खाना डाल लो खा लो। और इसमें ये भी बात याद रखिए कि आपके मुंह में कोई लुकमा है तो वो आप चबा के गल्प इट डाउन कर सकते, थूकने की जरूरत नहीं है। या आपके मुंह में कोई लिक्विड है जैसा चाय है या पानी कॉफी जो भी है, आप वो ड्रिंक इट अवे, लेकिन और ज्यादा भरेंगे नहीं आप उसको, क्योंकि ये हदीस के अल्फाज है कि जब आप देर से उठे, बिल्कुल फजर का टाइम हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो तुम्हारे हाथ में है वो खत्म कर लो और मजीद उसमें मत डालो, ना खाने की चीज ना पीने की चीज, क्योंकि अज़ान के जब तक ही टाइम है उसके बाद आप नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे। लेकिन जो 15 मिनट्स बिफोर बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अज़ान के टाइम तक, फजर की अज़ान के टाइम तक खा और पी सकते। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह नवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सुबह शाम की दुआएं कर रहे थे, दुआ नमाज के बाद के अस्कार कर रहे हैं। दुआ नंबर 3, नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के बाद की दुआएं नंबर 3, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, तमाम बादशाहत इसके लिए है और तमाम तारीफ इसके लिए है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ तक जो दुआ है, अक्सर हम देखते हैं दुआओं में कि इससे मिलती जुलती दुआएं होती हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अलग है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, ए अल्लाह नहीं कोई रोक सकता जो आप अता करना चाहे। मानिया लिमा आतैत, जो भी अल्लाह ताला अता करे। वला मोतिया लिमा मनात, और नहीं कोई दे सकता जो आप नहीं देना चाहे, कोई और नहीं दे सकता। वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, और किसी दौलतमंद को इसकी दौलत आपके मुकाबले में कोई फायदा नहीं दे सकती है। तो हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, मतलब यहाँ पर शिर्क की तरदीद हो रही है। लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, तमाम बादशाहत, मुल्क क्या है, बादशाहत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला मालिक है उसके। और वलहुल हम्द, और तमाम तारीफ, हम्द के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हर चीज, इसमें शैइन क़दीर जो आया है, शैइन हर चीज, कुल्ली शैइन, तो अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आते, अल्लाह नहीं कोई रोक सकता जो आप अता करने चाहे। तो अब आप देखिए, जब अल्लाह ताला अता करते हैं ना, अल्लाह ताला जब देते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। वला मोतिया लिमा मना, और नहीं कोई दे सकता जो आप नहीं देना चाहे। अगर अल्लाह ताला कोई चीज नहीं देते
تو کوئی اور اس کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا وہی فائدہ مند ہے، کوئی اور چیز، کوئی ینفع، کوئی نفع مند چیز ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے اس کے مقابلے میں۔ کمپیریٹیولی واٹ ایور اللہ گیوز، جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اسی میں فائدہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم اس کا رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اس کے لیے ہے اور تمام تعریف اس کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہے، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہیں دینا چاہے، اور کسی دولت مند کو کسی کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک بار صبح اور ایک بار شام میں۔ صحیح بخاری۔ نماز کے بعد جو ہم اذکار کرتے ہیں وہ والے ہم اذکار کر رہے ہیں، یہ دعا نمبر 3 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، مینز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے فرشتوں سے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں کہ ان کے پاس وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو آپ دیکھیے فرشتے وٹنس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو فرماتے کہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جب ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم بھی ہے نا، یہ عصر کا ٹائم ہے، اور جا کے فرشتے وٹنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ اور پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون تو اللہ نوز، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے، جیسا ہم بچوں سے بار بار کوئی بات پوچھنا چاہتے اور خوش ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کتنی خوشی کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے دیکھو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے کہ ہماری گواہی ہمارے فیور میں ہو، ہم نماز پڑھتے رہے، ایسا نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے ہم کوئی اور کام کر رہے۔ تو اللہ کی ڈس اوبیڈینس، اللہ کی نافرمانی سے ہم ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کیونکہ ہم ایک بندے ہیں، ہم عبد ہے، اللہ کے سلیو ہے، ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کرنا ہے۔ اور سبمیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز، نماز کی پابندی۔ دیکھیے نماز کی پابندی میں وقت پہ پڑھنا، اگر کوئی شرعی عذر ہے سم ٹائمز بٹ ناٹ آلویز، میک انٹینشن، فرم انٹینشن کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بنانے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ ایک بار پڑھنا ہے صبح اور شام میں۔ یہ آج کی دعا تھی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں دور قرآن جز نمبر 28 کرتے ہیں۔ نحمد صلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سورۃ المجادلہ اور مجادلہ دو بھی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، اور یہاں پر
جو मुजादिलु का आयत में आया उस वजह से मुजादिला और मुजादिला। और यहाँ पर एक सहाबा इनके बारे में ये बात आएगी और वो आके सवाल करेंगी। काला बिनते सारिका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सुन ली और उस औरत की बात जो तुमसे अपने शौहर के बारे में झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पर क्लियरली अल्लाह ताला बता रहे हैं उनके ये बात इस तरह से हुई थी कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताते कि वो अंदर के वहीं पर हुजरे में थे, अंदर कमरे में, तो वो सुन नहीं सके, इतना आहिस्ता से बात कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला तो समी है और बसीर है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने सुन ली और फौरन से वही आई और क्या करना है। तो वाकया ये था कि पहले के ज़माने में जब भी कोई मर्द औरत को तलाक देना चाहता या उससे ऊब जाता तो कहता कि तुम मेरी माँ की तरह है, और इसने भी इसी तरह का। तो वो आगे फरियाद कर रही थी कि अब ये उम्र में मुझे जिहार किए। जिहार मतलब कह देना कि मैं तुम मेरी माँ की तरह है, मतलब माँ की तरह मतलब हराम रिश्ता हो जाना और फिर डिवोर्स हो जाना या तलाक हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाती है अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चे हैं और मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ। तो तभी फिर वही आ जाती और जो लोग तुम में से अपनी औरतों से जिहार कर बैठे हैं वो उनकी माएँ नहीं हैं। तो अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं अगर जिहार कर रहे कह भी दे रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ है, तो अल्लाह ताला बोल रहे कि नहीं ये तुम्हारी माँ नहीं है, उनके माएँ तो वही है जिन्होंने उनको पैदा किया है। बेशक उन्होंने नामाकूल और झूठ बात की है और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर बैठे फिर अपने बाद से लौटना चाहे तो उनके अब ये है कि मियाँ बीवी में ये जिहार हो गया, अब वापस जाना है बीवी को, फिर से आप जो है ना चाह रहे हैं कि रुजू करना चाह रहे हैं बीवी से, तो अब ऐसे ही रुजू नहीं कर सकते, अब गए और बीवी से मिलिए नहीं। पहली चीज़ क्या करना है कि एक गुलाम आज़ाद करना। पहली शर्त ये है कि आप गुलाम आज़ाद करो। अगर आप गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते तो फिर दूसरी चीज़ क्या है कि 2 महीने लगातार रोजे रखें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरी चीज़ क्या है 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। ये 3 में से एक चीज़ करना है, तभी आप बीवी के पास वापस जा सकते हैं। और कौन करेंगे जिसने जिहार किया, तो मर्द आदमी पे ये है कि वो ये चीज़ करे, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रह सकते। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गौर नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और ज़मीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों में नहीं होती है जिसमें चौथा अल्लाह ना हो और ना 5 आदमियों की जिसमें चाहता अल्लाह ना और 6वां अल्लाह ना हो। ये मतलब सरगोशी मतलब कानून में बात करना ये ठीक नहीं है। अगर कोई मतलब तकवे की बात है, कोई सदक़े की बात है, कोई अच्छी दीन की बात है तो ठीक है, वरना ऐसे सरगोशियाँ मत करो, ऐसे कानों में बात करके लोगों के लिए नुकसान पहुंचाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया है, फिर जिस काम से मना किया गया था वो फिर करने लगे और ये गुनाह और ज्यादती है। मतलब जो चीज़ से रोक दिए तो वो चीज़ नहीं करना है। ऐसी सरगोशी तो शैतान की हरकत से होती है, मतलब ऐसा कानों में बातें कर रहे और ताकि जो मोमिनों को रंज में डाले और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मोमिनों को अल्लाह के भरोसे रहना चाहिए। ऐसी बातें मत करो, कानों में बात करते तो दूसरे लोग समझते हैं हमारे खिलाफ बात करें और इसमें एक दूसरे के लिए नाइतफाकी भी पैदा हो जाती और अल्लाह उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बेशक ये बुरे बुरे काम करते रहते, उन्होंने अपने खत्मों को ढाल बना लिया है। लोग अल्लाह के रास्ते से रोके, मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं ना तो वल्लाही तल्लाही मैं कसम खाता हूँ मैं सही कह रहा हूँ, तो वो लोग अल्लाह के रास्ते से रोके। आयत नंबर 16 में। और फिर आयत नंबर 20 में देखिए जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। और आयत नंबर 22 में देखिए जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं
تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ کہا وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتے میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی گروہ ہے اللہ کے خبردار، اللہ ہی گروہ اپنے مراد پائیں گے۔ مطلب اچھے جو لوگ ہوں گے، جو اچھے کام کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو آخرت پہ یقین رکھتے، دیکھیں آیت کی شروعات میں آخرت پہ یقین کرنا۔ اب یہاں پر سورۃ الحشر ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور یہاں پر حشر کے بارے میں آیا کس طرح لوگ وہاں سے گھر خالی کرنے کے لیے بولے تھے، اور یہ کہتے کہ اس کی جو ریولیشن ہوا مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ سب چیزیں جو آسمان میں ہیں اور چیزیں زمین میں ہیں، سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ تسبیح کی بہت اہمیت ہے، سبح للہ۔ اور دیکھیں اور بھی صورتیں ہیں جو سبح للہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورۃ الجمعہ بھی ہے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، وہی ہے جس نے اول بار اوپر اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ تمہارا خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ مطلب ان لوگ نہ اوپر کر کے وہ قلعوں میں چھپ گئے تھے اہل کتاب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، وہ قلعوں میں چھپنے سے بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کے گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ ایک دم سے دہشت ڈال دی تھی ان کے دلوں میں نا ایک دم، اور وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ مطلب اب ہر چیز توڑ پھاڑ کے اب وہ وہاں سے جا رہے تھے کیونکہ اب وہ خالی کرنا تھا۔ اور پھر یہاں پر ہم آگے دیکھتے کہ اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا لکھ دیا تھا اور لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ یہی مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ جلا وطن کرنا ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتوں سے دلوایا ہے، وہ اللہ کے ہے اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا، مطلب جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، مطلب اب کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا وہ بتا رہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 میں، اگر وہ نکل جائے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی یہ ان کا مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان سے مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی، ان لوگ ہیلپ کرنے والے ہیں نہیں۔ مومنوں تمہاری حیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ نعوذ باللہ، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے دل میں ایسا ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 میں، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بھی انصاف کی یہی سزا ہے۔ تو جو بھی بے انصافی کریں گے نا ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے، جو لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو ان کے حال ان کے لوگوں کی طرح ہے جو کچھ پہلے اپنے کاموں کی سزا یا مذاق کر چکے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی ہے کہ وہ انسان سے کہتے ہیں کہ تو کافر ہو جاؤ، پھر جو کافر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ مطلب شیطان پورا بھٹکائیں گا، لیکن جب آئیں گا ٹائم وہ خود بھاگ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سبھی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہ اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ بہترین آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کے 24 تک۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم۔ اس میں اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم کے
اس سے اگر آپ دعا کریں، اور اللہ کے اچھے اچھے اسماء الحسنہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں بہترین نام ہے، اور ضرور آپ کوشش کریے سورۃ الحشر کے یہ آخری جو 2 آیت ہیں 23 اور 24، اس میں اللہ کے خوبصورت نام آئے ہیں، جیسا کہ الملک، القدوس، السلام، المومن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور سورۃ الممتحنہ یہ امتحان سے ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوا لکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون رسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ تو یہاں پر مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق، اور یہاں پر جس کانٹیکس میں بات ہو رہی انشاءاللہ میں آیت کے بعد بتاؤں گی، آ چکے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں وہ رسول وہ، اور تم کو محض اس بنا پر تم پر رب پر ایمان لاتے ہیں، شہر بدر کر سکے، مطلب شہر بدر کر سکے، مطلب تم یہ شہر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، یہ مطلب ہے ان کا۔ تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا کرو، اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم چپکے چپکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو باتیں چھپ کر کرتے ہو، ظہار کرتے ہو، جو تم میں سے ایسا کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہاں پر ایک کانٹیکس میں ایک بات ہے، عبداللہ بن حاتم جو ہے نا بلتا، ان کی فیملی جو ہے نا مکہ میں تھی، اور یہ مدینہ مائگریٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکرٹ مشن تھا، چڑھائی کرنے والے تھے مکہ پہ، تو آپ کیا کرے تھے، یہ جو بلتا جو صاحب تھے وہ اچھے صحابی تھے، دوسرے جنگوں میں بھی شامل ہوئے تھے، لیکن اب ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ اگر میں ان کے ساتھ تھوڑے سی انفارمیشن دے دوں تو ان لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ تو ایک چٹھی پہ لکھ کے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا رہے تھے، اور وہ چٹھی جو ہے نا انہیں سر میں رکھ لیے تھے، وہ چٹ جو تھی، اور لے کے جا رہے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے، بولے کہ اس کے پاس سے وہ لے کے، اور تلاشی لینا پڑا تو کہہ دینا کہ میں جو ہے نا پرسنل تلاشی بھی کروں گا۔ تو اب واقعہ مختصر یہ ہوا کہ وہ عورت جہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، اور انہوں نے بتایا، اور وہ لیڈی وہاں پر مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ دے دیجیے۔ تو اس نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھے خود پرسنلی تلاشی لینی پڑی، تو وہ دے دیے ڈر کے مارے، اور وہ اس میں یہی پیغام لکھے ہوا تھا کہ میری فیملی وہاں پر ہے اور ایسا مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، لیکن یہ سیکریٹ مشن تھا، یہ امانت میں خیانت تھی، اور یہ پھر وہ روک لیے کسی طرح، اور ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن یہ صحابہ جو ہے نا ان کو لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ بات کیا ہے، سب کیوں کرے، تو بتا کہ میں اپنی فیملی کے لیے چاہتا تھا کہ وہاں پر ہے وہ مکہ میں، تو ان کے ساتھ تھوڑی نرمی ہو۔ عمر خطاب بہت غصے میں آئے، کہنے لگے کہ میں ان کو مار دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس بارے میں بات ہوئی۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اچھے نمونہ ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوائے پوجا کرتے ہیں تعلق ہے، اور ہم تمہارے معبودوں کے بھی قائل نہیں ہیں، مطلب کہہ دے رہے کہ میں شرک کی تردید کرتا ہوں، میں جو ہے نا شرک میں نہیں بلیو کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کمپلیٹلی منع کر دیے۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئے تو ان سے آزمائش کرو، اللہ ان کا ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عورتیں مائگریٹ ہو کے ادھر آ جائیں گی مدینہ، تو بول رہے ہیں کہ ان کو چیک کر لو کہ ان لوگ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ بیعت بھی لینا ہے اور ان کو چیک بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کوئی برائی ہو۔ اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو۔ اب یہ بھی ہو رہا تھا کہ مکہ سے مدینہ لوگ آ رہے ہیں، اور مدینہ سے مکہ اگر جائے تو اس کی کیا ہوگا، وہ سارے ڈیٹیلز یہ سورۃ الممتحنہ میں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، جب عورتیں بیعت کرنے، اور دیکھیے یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے، یہ کپڑے پہ بیعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر رکھیے مائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھنا تو دور کی بات ہے، کسی عورت کا نامحرم کا ہاتھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ پہلی چیز ہے شرک نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد چوری نہیں کرنا، نہ بدکاری کرنا، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی بہتان باندھنا، نہ نیک کاموں میں تمہارے نافرمانی کریں گے۔ یہ سارے ٹریٹی کا حصہ تھا، یہ سب کریں گے تو تب بیعت ہوں گی ان کی، کیونکہ وہاں پر بہت سارے دن رہے کہ اب یہاں پر آئے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومن، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کافر خبر والوں کے آس توڑ بیٹھا ہے۔ مطلب ایسے ہے کما یائس الکفار، مطلب بالکل کمپلیٹ کفار جیسا، بالکل ان کے اندر کوئی آس امید نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب القبور، جیسے کہ خبر والے، مطلب جو لوگ مر گئے تو کیا ہے واپس آتے، تو اس طرح سے بتا رہا ہے۔ تو ایسے مت کرو، ایسے لوگوں سے دلی دوستی بھی نہیں کرنا۔ سورۃ الصف، اور سورۃ الصف بھی مدنی سورت ہے، اور یہ بھی سبح للہ ہے، جیسا پریویسلی میں بتائی تھی، اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ بہت ہی اچھی آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اس میں کہا جا رہا کہ اے ایمان والو، وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سب چیزیں اللہ کی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم نے ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کہ تم نہیں کرتے ہو؟ اللہ کو وہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرو اور آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو میں کرا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ کبرت کلمت مالا تفعلون، ایسا مت کہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی جہاں پر ورک ایریا ہے نا، وہاں پر بہت ہوتی کہ کام کسی اور کا رہتا، کریڈٹ کوئی اور لے لیتا۔ ایون گھروں میں بھی، معاشری زندگی میں بھی، مطلب یہ ہوتا کبھی بہو کہتی کہ ہاں ساس پورا کام کرتی، بہو کہتی کہ میں کری، اور ادر وے اراؤنڈ بھی ہوتا۔ تو یہ چیزیں سب یہ ذاتی کے کام ہے، یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ دوستی رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈسپلن بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا، لیکن کس طرح، ایسا بنیان مرصوصہ، کاندھے سے کندھا، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے بالکل کس طرح لڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے تو ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تنگ کرتے تھے، وہ ساری بات ہے۔ اور پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 میں، مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، کون ہے جو خدا کی طرف بلانے میں میری مدد کرے گا۔ یہ بہت ہی اچھی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ الی اللہ قال حواریون نحن انصار اللہ۔ ہم سب اللہ کے مددگار بننا ہے، جس طرح حواری جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کرے تھے کہ ہم نے خدا کی مددگار ہے۔ دو بنی اسرائیل کا ایک گروہ، دو ایمان جو ایمان لائے تھے، اور ان لوگ کیا کرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ بھی کرے تھے، یہ حواری۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی۔ اور سورۃ الجمعہ، جیسا پریویسلی بھی آپ دیکھیں دوسرے صورتیں بھی، یسبح للہ ما فی السماوات، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ سیریز آف مدنی صورتیں آ رہے ہیں۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں وہ سب چیزوں جو آسمان اور زمین میں ہیں، جو کہ بادشاہی حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
اور هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلون علیہم آیاتہ، وہ بھی یہ آیت نمبر 2 بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایسی آیت آپ کو اور 2-3 جگہ ملے گی۔ تو یہاں پر رسول کا مین مقصد کیا تھا آنے کا؟ فی الامیین، پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں ہے۔ منہم کیا کیا کرنے کا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور یزکیہم، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم رمضان میں پاکیزگی کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رہ کے اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، ایز ویل ایز اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیتے ہیں۔ اور فورتھ چیز ہے حکمت۔ تو یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگی بھی اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو ہمارا کام ہے تلاوت کرنا ہے کتاب کا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اور علم دینا ہے کتاب کا، اور حکمت کے ساتھ دینا ہے۔ دس 4 تھنگس، ورنہ دلال مبین میں۔ اور پھر یہاں پر مثل الذین کفروا لم یحملوا حمار، اور ایک گدھے کی مثال دے رہے ہیں آیت نمبر 5 میں۔ ایسا ہے کہ گدھے کے اوپر بہت سارے کتابیں رکھے، لیکن اس کی کتابوں کا کوئی علم ہے نہیں، ایسا جیسا کہ وہ لوڈ ایک جگہ سے دوسرا۔ تو بول رہے کہ اہل کتاب ایسے نہ ہو کہ ان کو کچھ کتاب کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ ہم بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قل یا ایھا الذین ھادوا زعمتم انکم اولیاء للہ دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، لیکن کچھ ایسے کہہ دو کہ اے یہود، اگر تمہارے دعوے ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسروں تو تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن نہیں، یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے جس میں جمعے کے دن جو ہے نا کوئی کھانے کے اور کچھ ضرورت کی چیزیں آئے تھے، تو ان لوگ سب نکل کے چلے گئے۔ اگر سارے لوگ چلے جاتے نا تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتے، لیکن کچھ لوگ تھے جو وہاں پر تھے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے۔ تو یہاں پر وہ والی بھی آیت آنے والے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنا ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، بتایا کہ مومن جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اللہ کو یاد کرو، اس کے طرف چلے جاؤ، من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، بس اب جاؤ جمعے کی نماز پڑھو اور ذکر کرو۔ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب بزنس کو روک دو، کام کاج کو روک دو، دنیاوی چیزوں کو روک دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکو۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر اب تمہاری نماز کمپلیٹ ہو گئی، سب ہو گیا، چلو اب واپس جاؤ اپنے کاموں پہ۔ فَانتَشِرُوا، واپس چلے جاؤ، فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اپنا فضل ڈھونڈو۔ پھر اس کے بعد بھی بول رہے ہیں وَاذْكُرُوا ذکرًا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ ٹھیک ہے اپنے ورک پہ چلے گئے، اپنے کاموں میں چلے گئے، عورتیں اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنا فلاح پاؤ۔ تو یہی چیز ہے، جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آپ 3 جمعہ کریں گے تو آپ یہ ایک گناہ ہے۔ تو اسپیشلی جو بچے بالغ ہو گئے، جو گھر میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں، وہ جا کے جمعہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے اہتمام بھی کرنا ہے، اور ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ چلو آپ شرعی عضو ہے، کبھی آپ سفر کریں، ایکسیپٹ دیٹ، آپ ایسا اگر آپ بیمار ہیں۔ اور یہاں نیکسٹ صورت ہے سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم سے اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ گواہی ہے کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں۔ مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے کہ ہم مانتے کہ آپ، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں نہیں، یہ لوگ تو جھوٹے پیغام ہو گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلے یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق مطلب ان کا دل ایسی ہے، کبھی صبح مسلمان کی شام میں کافر، اور جب تم ان سے کوئی بات کرتے تو ان کے دلوں میں جو ہے نا ایسے، ان لوگ اتنے بزدل ہے کہ کوئی بھی بات ہو ان کا دل ایک دم سے گھبرا اٹھتا ہے، کیونکہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کو سمجھتے کہ نہیں یہ ہمارے بارے میں بات ہوئی۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر مدینہ پہنچو
تو عزت والے ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو خدا ہی کے پاس ہے۔ مطلب یہ لوگ لوگوں کو بھٹکا رہے بھی تھے کہ نہیں نہیں ادھر مت جاؤ۔ مومنوں تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ آیت نمبر 9 آخر میں دیکھیے، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطلب اب ایسا نہیں ڈیڈ ٹائم پہ آپ بول رہے ہیں کہ اب میں ایمان لاؤں، اٹس ناٹ گونا ہیلپ یو۔ اب سورۃ التغابن مدنی صورت ہے یہ بھی، اور تسبیح کے ساتھ شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں زمین اور آسمان کی۔ تو آپ بھی تسبیح کریے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تسبیح میزان کو بھر دیتی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور پلانٹس، ماؤنٹین، ایوری تھنگ، سب چیز تسبیح کرتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی جو ہے نا ملکیت بیان کری، حمد و ثنا کرے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، هو الذی خلقکم، وہی ہے وہ ہر چیز پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر کافروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ ان کی غلط چیز ہے، اسی وجہ سے ان لوگ کوئی اچھے عمل بھی نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 8 میں دیکھیے، تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اسے نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، مطلب قرآن کی بات ہو رہی، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو بھی تم کرتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس روز کہ تم سب کو جمع ہونے کے روز جمع کرے گے، وہ نقصان کا دن ہے۔ تغابن کیا ہے؟ نقصان۔ یہ آیت نمبر 9 میں یہ بات آ رہی ہے، یہ آیت کا نام جو ہے نا، جو سورے کا نام ہے تغابن۔ یوم یجمعکم لیوم جمع ذالک یوم التغابن، اس دن جو ہے نا نقصان کا دن ہے، وہ نقصان کا دن ہوگا، اور جو ایمان لائے اللہ پر، ان کے نیک عمل کرے، اس کے برائی سے بچے، تو ان کے لیے فائدہ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، جو انسان ایمان نہیں لایا، کفر کرا، وہ اصحاب النار، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا دوزخ کی آگ میں رہیں گا۔ اور ما اصاب مصیبت باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا دے رہے ہیں کہ کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پر سورۃ الطلاق دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر طلاق کے احکامات، ایک تو یہاں پر ہے سورۃ الطلاق میں، اور سورۃ البقرہ میں بہت ڈیٹیل میں طلاق کے احکامات ہے 230 آنورڈز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، جو تمہارے رب ہے، نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو۔ اب مطلب اب جو عدت کے دن ہے اس میں آپ نہیں نکال سکتے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلے، مگر ہاں اگر وہ سرعی بے حیائی کرے، مطلب کوئی چیز بے حیائی کر رہے ہیں یا برے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے، اور اللہ کی ہدایت مطلب اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا عدت کے دن کیا رہیں گے، 3 مہینے 10 دن، اور یہ کیا ہے، جو عورت کو جو حیض آتا نا اس وجہ اس کا، اگر نہیں، اگر وہ چیز نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، تو اس لحاظ سے بھی 3 مہینے اور اس کے آگے پھر چیک کر کے ہی وہ عدت کے دن گزریں گے اور شوہر کے گھر میں رہ سکتے۔ اور تمہاری مطلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی، ہاں یہی بات کہہ رہی تھی، جو نا امید ہو چکی، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت بچے کا پیدا ہونا ہے جو اللہ سے ڈرے گا، مطلب پیٹ میں بچہ، جھوٹ نہیں بول سکتے کہ طلاق ہو جائے، تو وہ عدت جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اپنی وسعت کے مطابق، مطلب اب جو ہے نا طلاق دی ہاں چلو چلو نکلو باہر، ایسا نہیں، آپ ان کو وہیں پر رکھنا ہے جب تک کہ ان کی عدت پوری نہیں ہوتے، ان کو تنگ نہ کرو،
اور جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اور نان نکھا جو بھی بچے کا ہے تمہارے جتنی بھی تمہاری وہ ہے وہ اس کو دینا ہے، اس کے بعد بھی تم ارادہ کریے کہ کچھ ہونا ہے تو جب تم چھوڑ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پر بول رہے کہ وسعت کے مطابق ہی اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا۔ اب یہاں پر شروع ہوئی تھی پارے کا شروعات ہوئی تھی ایک عورت سے، اب یہاں پر پارے کی شروعات اب ختم بھی ہو رہی سورہ تحریم سے۔ یہاں پر بات ہو رہی یا سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یہاں پر واقعہ یہ ہوتا ایک وائف کہتے کہ ارے آپ جب شہد پی کے آئے آپ کے منہ سے اسمیل آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے نا جس سے کہ لوگوں کو ایزا پہنچے، تو اور آپ کے تو پسینے میں بھی خوشبو آتی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ایک ایسی مذاق کی طرح کر رہے تھے، لیکن یہ بات اچھی نہیں تھی اور وہ کیا کرے شہد کو حرام کر لے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں شہد یا ایھا النبی لما تحرم، آپ حرام نہیں کر سکتے شہد، اور شہد میں بہت سارے فائدے ہیں، وہ بول رہے کہ نہیں آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو دو وائفس آپس میں ایک بات سرگوشی کرے اور بات کو پھیلائے اس کا بھی بعد میں ان لوگ فرگیونیس کرتے، بولتے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگتے اور اللہ سے بھی معافی مانگتے۔ تو یہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں، پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کہہ رہے کہ بیوی کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسا مت کرو، تو ہم بھی یہ چیز سیکھنا چاہیے شوہر کو خوش کرنے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیز نہ کرو جو اللہ کے خلاف ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی کسی بیوی سے چپکے بات کہی تھی تو وہ بات دوسروں کو بتا دی، اور یہ بات وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا دی۔ جب یہ بات سامنے آتی تو کہتے کہ آپ کو کیسے پتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے اس نے بتایا جو سب کی بات سنتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو اس طرح وحی کے ذریعے بات معلوم ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ جو بھی غلطی کرے تھے نا توبہ نصوحہ کرتے، آیت نمبر میں دیکھیے 8 اور 9 میں، یہاں پر 7 سے لے کے 8 میں اور 9 میں اللہ تعالیٰ پورا بتا رہے ہیں کہ توبہ نصوحہ کیسا کرتے، کمپلیٹ توبہ کرتے اور اپنی معافی مانگتے، اور پھر اس کے بعد کس طرح جہاد کرنا چاہیے کفار کے خلاف، آیت نمبر 9 میں وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مثال دے ضرب الذین کفروا، اور کون لوگ کفر کرے، نوح علیہ السلام کی وائف کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح وہ بندے صالح تھے لیکن ان کی وائف کیسا کفر کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور پھر یہاں پر نوح علیہ السلام کی تو وائف وہ کرے اور لوط علیہ السلام کی، لیکن یہ بندے صالح تھے، اور پھر مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے، اس کی مثال دے رہے ہیں فرعون کی وائف کون تھے، آسیہ علیہ السلام، اور آسیہ علیہ السلام بہترین دعا کرے، آیت نمبر 11 میں بہت پیاری سی دعا ہے، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو کتنا اچھی دعا کرے، بولے اللہ تعالیٰ میرا گھر جنت کا گھر بنا دو، اللہ کے گھر کے قریب جنت چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر پارا اینڈ ہو رہا، بتا رہے مریم علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کتنی زیادہ وہ چیسٹ تھے، کس طرح وہ رائچیس تھے، صالح تھے، اور پھر اس کے بعد کس طرح کلمہ کن سے ان کو اولاد ہوئی تھی۔ یہاں پر سارے جو نیکوکار عورتیں ہیں نا ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ان کے جو نیک بندے تھے ان کے بارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کا ڈیلی ریمائنڈر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ Words of the Quran, آج کا ڈیلی ریمائنڈر کرنا۔ تو آج کے ڈیلی ریمائنڈر میں ہم جز نمبر 28 کر رہے ہیں، اس میں ہم کافی سارے صورتیں کمپلیٹ کیے ہیں۔ ہم تھوڑا سا سمری دیکھے تھے سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ ہم دیکھتے ہیں کہ خالہ بنت ثعلبہ ان کے بارے میں تھا، اور زہار آج کل اب نہیں ہے یہ زہار، پہلے کے لوگ جب طلاق دینا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، اور یہ بات وہ جا کے جب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا رہے تھے، یہ اتنا آہستہ بتا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر بھی سن لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے ہیں جب یہ بات کر رہے تھے بہت ہی خاموشی سے آہستہ سے، تو ہم اس سے یہ بھی لرن کرتے ایون تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اتنی ہی بات بتا رہے تھے جتنا بتانا چاہ رہا، اور جب وہ بات کہہ رہے تھے بتا کے وہ واپس جا رہے تھے جب وحی آ گئی،
اور وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انفارم کر دیے کہ نہیں اب یہ چیزیں ہیں کرنا ہے۔ اب یہ زہار میں ایک بات یاد رکھیے، جو ہسبینڈ یہ کرے غلط بات کرے تو ان کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کس کو ادا کرنا ہے؟ ہسبینڈ کو ادا کرنا ہے۔ جب تک وہ وائف کے پاس قریب نہیں آ سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک پیچھا چھڑانے کا طریقہ تھا لوگوں کا کہ نہیں بھائی بس اب زہار ہو گیا، دیٹس اٹ، یو آر ڈن، اب تم چلے جاؤ۔ اب وہ بڑے بچے ہیں، اور ویسے بڑے بچے ہو یا چھوٹے ہو، عورت جب نہیں چاہ رہی گھر چھوڑنا اور وہ سپریٹ نہیں ہونا چاہ رہی، دیٹ واز دا تھنگ، تو اس میں بتائے کہ غلام آزاد کرو یا روزے رکھنے کی بات کرے۔ لگاتار روزے رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو بولے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس کے بعد ہی آپ وائف کے پاس آ سکتے۔ اور پھر سورۃ الحشر دیکھیں، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، تغابن، طلاق اور تحریم، تو کافی سارے اس میں صورتیں آئیں۔ تو اس میں جو مین تھا کہ زیادہ تر صورتیں جو ہے نا، ہم دیکھیں کہ مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتیں کیا تھے؟ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، تو اس میں احکامات آتے کہ کیسے رہنا چاہیے، کیا ہے۔ اچھا، مدینہ میں اور ایک بات آپ غور کریے کہ مدنی صورتوں میں ایک منافق جو ہے نا، جو سورۃ المنافقون بھی اس میں آئی ہے، مدینہ میں منافق تھے، مکہ میں نہیں تھے، مسلم اور کافر، مسلمان اور کافر تھے۔ یہاں پر ون مور کیٹیگری ہے، وہ ہے منافق کی۔ تو جب پارہ شروع ہوتا قد سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑا کیا۔ ایسا مت سمجھیے کہ وہ جھگڑا کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان دیٹ سینس کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس بارے میں وہ کہہ رہی تھی، تو میں کہاں جاؤں، میں کیسے کروں، تو پھر اللہ کے رسول ان کو سمجھا رہے تھے۔ اچھا، ہم یہاں پر اور ایک بات سیکھے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو تناجو ہے نا، نجوہ، جو خاموشی سے آہستہ سے ہم کان میں بات کرتے، وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے الاؤڈ ہے، وہ ہے بر اور تقویٰ، مطلب کوئی نیکی کی بات ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور وہ سسٹر ہے، وہ کچھ نیکی کی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اچھا آپ اتنا چیریٹی دینا چاہ رہے ہیں، دیٹ از الاؤڈ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ سرگوشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں نا، دوسرے لوگوں کو برا لگتا اور یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں الاؤڈ ہے، گناہ، زیادتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ایسے چیزیں الاؤڈ نہیں ہے، لوگوں کی بیک بائٹنگ کرنا، اور یہ سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کر دے۔ اور پھر سلام کی اہمیت دیکھیں، ہم سلام کرنا، سلام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ اچھا، اور جب مجلس میں ہم جاتے، تفسحوا فی مجالس، اگر مجلس میں بولے کہ نہیں تم جگہ کشادہ کرو، تو ہم جگہ کشادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے جگہ کشادہ کریں گے۔ مجلس میں کشادہ پیدا کرنا مطلب تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک، تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ اور مجلس میں کیا ہوتا ہے، آنے والے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اگر تھوڑا جگہ دے دیں گے تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جگہوں پہ ہم کو بچا لے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مس ہیپ ہونے والا رہتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسپیشلی آپ سوچیے جب خبر کمپریس ہو جائیں گی، بولتے بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گی، ہم نہیں چاہتے نا کہ ہماری خبر تنگ ہو جائے، تو ہم اسی وجہ سے ہم یہاں پر کوشش کرنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں پہ ہم عمل کریں۔ جب انشاءاللہ ہم جب مسجد جائیں گے یا حلقوں میں اٹینڈ کریں گے تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اور لوگوں کے لیے جگہ پرووائڈ کریں، تاکہ ہمارے بھی زندگی میں آسانی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے، آپ غفلت کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے، بہت بار نا اپنے آپ کو یاد دلا لیتے، ارے مجھے ذکر کرنا ہے، پھر آپ بھول جاتے، تو ذکر کی کیا کرنا، بار بار یاد دہانی کر لینا ہے، ذکر سے آپ کے دل میں سکینت آتی۔ اور پھر اس کے بعد حزب الشیطان بھی ہے اور حزب اللہ بھی ہے، ہم کو حزب الشیطان کو فالو نہیں کرنا، حزب اللہ کو فالو کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے۔ اگر حزب الشیطان کو فالو کریں گے تو لوگ کیا ہوں گا، ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور پھر ہم ایک دعا بھی دیکھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رکھے، اور ہمارے رب
تو شفقت والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ عمل کے جو ہم کوشش کرنا چاہیے عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے تم اللہ سے ڈرو، ولا تنظر نفس، اور ضرور دیکھو کہ ہر نفس ما جو قدمت لغد، کہ تم کیا کرے کل کے لیے کیا کر کے بھیجے۔ اب سمجھو کہ اپنا کل گزر گیا، یسٹرڈے جو ہے نا گزرا ہوا کل وہ گزر گیا، تو ہم کیا بھیجے کل کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو گزرے ہوا کل ہے وہ آج بہتر ہو، اور آج سے بہتر ہمارا کل کا بہتر ہو جو آنے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر بولتے ہیں ان کے جیسا مت بن جاؤ، ولا تکونوا کالذین، جس طرح نسوا اللہ، جو بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اگر ہم بھلا دیں گے، اور کیا چیز کی وجہ سے بھلا دیے، فَآنَسْهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کی وجہ سے، مطلب کیا ہوتا اپنے آپ میں کیریڈ اوے ہو جاتے، ہم اپنے بارے میں ہی سوچتے، اپنے بارے میں تھنک کرتے، مجھے یہ پسند، اس میں کیا ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا۔ اچھا، اللہ کی ملاقات بھلا دینا مطلب ہم نماز سے غفلت، اصل اہم جو دین کا مقصد ہے اس سے غفلت، اور دوسرے جو چیزیں ہیں اس میں ہم انوالو ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے اللہ کی ملاقات۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے ہم کو آخرت میں، جب ہمارے گڈ ڈیڈز، ہمارے اچھے اعمال رہیں گے۔ اور ایک دعا ہے ربنا علیک توکلنا وعلیک امنا وعلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کر، ولیک امبنا، اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تیری طرف کے لوٹ کے جانا ہے، اور سارے فتنوں سے بچائیے، کفر سے بچائے، وغفر لنا، اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ بہت بخشنے والے اور معاف کرنے۔ صفن کأنہم بنیان مرصوصہ، جو صف بناتے نا جو فرشتے، ایسا صف بناتے کہ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو صف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم مسجد جاتے، صف برابر نہیں رہتی، بیچ میں شیطان آ جاتا، تو اس میں آپ کیا کرتے، گیپ نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے ایون بیچ میں گیپ رکھ کے الگ الگ ایسا نماز پڑھیں، تراویح کی نماز جیسا، ایون حرم میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ پورا اس پہ اسپرے بھی مار رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک کیا ہے، علت ہے، ایکسیپشن ہے، ایک عذر ہے، شرعی عذر کے وجہ سے ان لوگ احتیاط کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا امپورٹنٹ ہے نا۔ تو وائرس کی وجہ سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو الرٹ، ادروائز ناٹ آلویز۔ تو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا حواریوں بولے نا نحن انصار اللہ، تو ہم بھی اللہ کے انصار اللہ۔ تو اللہ کی مدد ہم کیسا کریں گے، دین پہ عمل کر کے، دین والوں کی، مسجد کی، اچھے ایمان والوں کے ساتھ۔ پھر ربنا اغفر للوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ میں ہم کیا دیکھیں، هو الذی بعث فی امیین، بعث فی امیین مطلب ان پڑھ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر وحی آئی، اس کے بعد کیا ہوا، جو وحی کے ذریعے قرآن کی تعلیمات ملی 23 ایئرس، مکہ اور مدینہ پیریڈ، مکی پیریڈ کتنا تھا 13 سال، مدینہ پیریڈ کتنا تھا 10 سال، ملا کے کتنا ہو گیا 23 ایئرس۔ تو بول رہے ہیں کہ وہ جو تعلیمات ہے اس کے وجہ سے کیا ہوا، تم لوگ ایک جہالت سے ایک ایمان والے، تو بول رہے کہ بعث فی الامیین رسول منہم، تم ہی میں سے ایک رسول آئے، کون ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، یتلو علیہم آیاتی، جو یتلو تلاوہ یتلو سے ہے، مطلب تلاوت کر کے پڑھ کے سناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سورے جب پڑھتے تھے نماز میں، کئی لوگ ان کی تلاوت سن کے یاد کر لیے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی توجہ دینے والی بات کیا ہے، جیسا ہم جو ناظر قرآن کر رہے نا، تلاوت اچھے سے آنا چاہیے، اگر نہیں آتی تو آپ کو سیکھنا چاہیے، اور عمر کوئی نہیں ہوتی سیکھنے کی، جب تک ہماری موت نہ آئے جب تک ہم سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ دین کا شعار ہے، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت اچھے سے کرنا، پڑھنا، سیکھنا، اور ویزکیہم،
اور تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس اور تزکیہ مال. نفس کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ جیسا آپ روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے سے کیا ہو رہا؟ پورے باتیں جو بھی غلط بات بھی آتی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں پرے کرو، ہم کو ایسی نیگیٹو تھاٹ نہیں لانا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، آپ جیسا کہ تاخراتیں چل رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اندر سے ہر چیز جو برائی ہے وہ نکال دو اور مجھے پاک صاف کر دو. اور ہم مال کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں، کیسا؟ زکوٰۃ نکال کے. اس کے علاوہ بھی پورا سال ہم صدقہ دیتے رہتے. اور وہ یعلمہم، اور علم سیکھنا سکھانا. دیکھو وہ انسان بہترین ہے جو علم سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. تو ہم ایک کورس کے بعد دوسرا کورس ہم کیوں کرتے؟ جیسا ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، ویسے ہی علم ہمارے لیے ضروری ہے. کئی بار ایسا ہوتا کہ ہم نا ایک کے بعد ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، پھر تجوید پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اتنے بار ایسا ہوا کہ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں آپ، کیونکہ آپ اتنا زیادہ علم لے رہے ہیں. تو علم بھی کیا ہوتا؟ آپ کا دل بھر جاتا، ایون آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا بعض وقت علم سے. علم کی دولت ایسی ہے. اور علم آپ کو اتنا سیٹسفائیڈ کر دیتا کہ کوئی کھانا، تو یہ تو ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ ڈیفینیٹلی آپ کھانا کھاتے، لیکن ایک جو فلفلمنٹ رہتی ہے آپ کے اندر. یعلمہم، علم بہت زیادہ ضروری ہے. الکتاب والحکمہ، کتاب کی حکمت بہت زیادہ ضروری ہے. تب کون سی بات کرنا، یہ نہیں کہ آپ کا علم آ گیا جب چاہے آپ بات کرتے جا رہے، پھر اہمیت نہیں رہتی آپ کی. ایون آپ کو اللہ تعالیٰ ماں بنایا، بیٹی بنایا، بہن بنایا، جب بھی آپ حکمت سے بات کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکمت تھی. اور سورۃ اللقمان میں ہم کیا دیکھیں؟ لقمان حکیم کے پاس کیا تھی؟ حکمت تھی. تو حکمت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. یہ چیزیں بتائی گئی. اور پھر کمثل الحمار، اور گدھے کی مثال دی. وہ کیا ہے گدھا؟ اس کے اوپر کچھ بھی لوڈ ڈالو، اس کو معلوم ہے کہ اس میں نالج ہے نہیں ہے. نہیں، ویسی ہی اگر ہم علم لے رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم گدھے کی مثال ہے کہ ہم علم حاصل کر کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم گدھا نہیں بننا ہے. اور جمعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہیے. اور لڑکے جو ہے اور آدمیاں سب جمعہ، اگر 3 جمعے مس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کالا دھبا آ جائے گا. اب جو پینڈیمک اور کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھر میں ہیں، جمعہ بھی گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک شرعی عذر ہے. جب پلیگ آ گیا تھا نا تب بھی ایسے ہوا تھا، جہاں کے لوگ وہیں پر تھے. تو یہ آپ کے لیے الاؤڈ ہے. اب جیسا عید بھی آئیں گی تو آپ گھر میں ہی عید پڑھیں گے، تو یہ الاؤڈ ہے، کیونکہ جان بچانا امپورٹنٹ ہے، ہماری جان بھی اور لوگوں کی بھی جان. ہم اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، لوگوں کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے. اچھا، اب یہاں پر فاسق، کاذب، منافق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں معلوم ہے؟ کاذب جھوٹا ہے وہ، فاسقین فسق کرتا، حد سے زیادہ بڑھ جاتا، مستکبرون اور تکبر کرتا وہ، اور عادون حد سے زیادہ دشمنی. تو عاجب کا آجاسہم، اور اس کو دیکھ کے نا آپ کو ایسا لگتا ہاں کتنا اچھا ہے دیکھنے میں، حالانکہ وہ اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں. خشوع مسندہ کیا ہے؟ جیسے کبھی آپ دیکھیے کوئی لکڑی خوبصورت رہتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی رہتی، ویسا ہے. اور لا یفقہون، اس کے اندر کوئی فقہ نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی دینی تعلیمات نہیں رہتی. لا یعلمون، اس کے اندر کوئی علم نہیں رہتی. اتخذوا ایمانہم جنہ، اور وہ کیا کرتا؟ ایمان کے اگینسٹ گروپس بناتا. اور تغابن میں اس دن ایسا ہوگا کہ یہ جیت اور ہار کا دن ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا ان ازواجکم و اولادکم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ایمان لائے، اولاد اور ازواج تمہارے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے. فاحذروہم، اگر تم محتاج بچا لو. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اب اس میں کیا ہے؟ بول رہے ہیں کہ تم معاف کر دو. تعفو کیا ہے؟ اللہم عفوا تحب العفو فاعف عنی. فاعف میں اس میں بھی تعفو جو ہے نا، فاعفو وہی ورڈ ہے، عفو سے ہے، مطلب کسی کو ایسا معاف کر دینا کہ پورا مٹا دینا. تو ہم لیلۃ القدر میں بھی کیوں بول رہے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو فاعف عنی. کیوں بول رہے ہیں فاعف عنی؟ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دو. یہ وہی ہے تعفو وتصفحوا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اوور لک کر دو ان کو. وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بھی غفور رحیم. ہم جب لوگوں کو معاف کرتے نا، اوور لک کر دیتے، جانے دیتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دیتا. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق میں دیکھتے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچیوں کی طلاق ہو جاتی، عورتوں کی طلاق ہوتی. طلاق بھی بہت ایک پینفل
چیز ہے آدمی کے لیے بھی عورت کے لیے. عورت کے لیے زیادہ وہ رہتا کیونکہ اس کو پیریڈ سے بھی گزرنا، بچے بھی رہتے اور بعض وقت اس کے اوپر پوری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. آدمیوں پہ بھی بعض وقت وہ طلاق لینا نہیں چاہتے لیکن ان کے اوپر بھی ٹینشن ہوتا. تو بول رہے ہیں اگر طلاق بھی ہو گئی تو ڈونٹ وری یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہے راستہ. تو طلاق بھی ہو جاتی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوسری شادی ہو جاتی جو بھی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ نہ ہو. اگر طلاق میں ہم ایک بات امپورٹنٹ یہ سیکھے کہ طلاق دینے پر بھی وہ عورت وہاں پر رہ سکتی، وہ اس کو گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 جو رجعی طلاق ہے نا، 3 اس کے پاس حیض کے مہینے ہیں. اگر رجوع کر لیے 3 حیض کے مہینے میں ٹھیک ہے، لیکن آج کل کیا ہو گیا، لوگ رجعی طلاق کو مانتے ہی. ان لوگ بولتے نہیں 3 بار ایک ہی بار طلاق دے دو، دیٹس اٹ، برا کر دو اس کو. اور یہ چیز انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس پہ بہت زیادہ وہ ہوا، لیکن وہ اب وہ لا ایسا نکال دیا بہت ساری جگہ اوورسیز میں کہ 3 طلاق ایک ہی بار دے دو اور ختم کرو. حالانکہ اسلام میں وسعت ہے اور بتایا گیا کہ رجعی طلاق ہے، آپ 3 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر مینسٹرل پیریڈ اس کا ختم ہو گیا تو جو 3 مہینے چاند کے دیکھیں گے، تیسرے مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق بولے یا نہ بولے. اچھا طلاق 3 بار بولو، 1000 مرتبہ بولو، ایک بار بولو، وہ ایک طلاق ہو جاتی. دوسرے مہینے دوسری، تیسرے مہینے تیسری، اگر وہ نہ بھی بولے. کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے. اگر رجوع کر لے تو طلاق وہ ختم ہو گئی، انویلڈ ہو گئی. لیکن لوگ رجعی طلاق کو آج کل بہت زیادہ پیچھے ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ دین میں وسعت ہے. اور پھر یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، بتا رہے ہیں کہ اے لوگ جو ایمان لائے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. تو ہم اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی جیسا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے ہو گئی تو توبوا الی اللہ، تو توبہ کریے، توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرے خالص توبہ. تو ہم بھی اللہ سے توبہ کرنا ہے خالص. ہم سے بھی گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، لیکن اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور جو بندہ سامنے ہے اگر آئی ایم سوری بول دی تو بات ختم ہو جاتی، تو بہتر ہے. کبھی بھی نہ ہمیں اپنے آپ کو انا نہیں رکھنا چاہیے، کیا نہ میں بہتر ہوں، تو پھر ہم کبھی بھی نہ سوری بولیں گے نہ ہم توبہ کریں گے. توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگنا چاہیے. اور آسیہ علیہ السلام بہترین دعا سے اختتام کرتے ہیں، ربی ابنی لی عندک بیت فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے. قرآنک اور مسنون دعاؤں میں یہ سب ہے. اور ایک دعا یہ ہے، جب ہم پلسرات میں سے گزریں گے تو ہماری اپنی اعمال کی لائٹ رہیں گی، تو ہم یہ بھی دعا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمارے بخش دے، یقیناً تو ہر چیز کو بخشنے والا ہے اور ہر چیز پہ تو قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے. اور سارے یہ جو ٹائم ہے رمضان کا بہترین موقع ہے بخشش مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. آج ہم 28 والا پارا 28واں پارا ہم الحمدللہ اس کی سمری دیکھے. انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ہمارا پورا اختتام ہوگا، دعا بھی ہوگی. انشاءاللہ آپ قرآن کی کلاسوں سے جڑے رہیں. اور میرا واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے، نمبر نوٹ ڈاؤن کر سکتے. میرا 4849192124 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور یوٹیوب پہ بھی ہوں میں اور فیس بک پہ بھی ہوں، تو آپ کلاسوں سے جڑے ہو سکتے ہیں. اور کانفرنس کال میں بھی انشاءاللہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. میری انفارمیشن آپ لوگ کو مل جائے گی جہاں سے بھی. یا اگر آپ نمبر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو پھر سے میں دوہراؤں گی، 4849192124. کوئی بات ہے، کوئی آپ کو پوچھنا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ ضرور کر سکتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے، آپ کے پریشانیاں تکلیف دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر مل جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی دے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ غلطی کوتاہی ہوئی معاف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب